साथी ने और हमारे बुजुर्ग ने उसका कैलकुलेशन लगा करके वो ये बता रहे थे कि अगर वक्त की जायदाद जो इस वक्त इंडिया के अंदर में है, अगर वो तमाम चीज़ें अगर मिला ली जाए तो दहली जो इस मुल्क का दारुल खिलाफा है, वो दहली जैसे 3 शहर बसाए जा सकते हैं। अब वो बेचारा मुतवल्ली या सदर साहब जो है वो किस तरीके से लिख करके दे सकता है? वो मुतवल्ली की खुद की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो लिख करके तो देगा नहीं। तो हुकूमत ने इस बिल के अंदर में उसको ये अधिकार दिया हुआ है कि वो उस मुतवल्ली को या सदर को 6 महीने की सख्त सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना और ज़बरदस्ती वो प्रॉपर्टी जो है हुकूमत के खाते में दर्ज करने का इख्तियार उन्होंने कलेक्टर को दे दिया है। हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल आजिज़ का नाम। अब आइए आखिर में मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम जो हैं हज़रत मौलाना अलहाज अब्दुल वहाब पारिक साहब मसूदी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती ख़िताब से हम सामीन को नवाजें। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन भी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। अस्सलातु वस्सलामु अला मन जाअ बिल कुरआन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन हदाना इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़-ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। ईमान वालों से मुखातब होकर के अल्लाह ताला ने इस बात की नसीहत फरमाई अहले ईमान को कि आपस के अंदर में तज़कीर किया करो, नसीहत किया करो कि आपस में तज़कीर करना, नसीहत करना ईमान वालों को नफ़ा दिया करता है। मुझे जो बातें कहनी थी वो बातें हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम, हमारे बुज़ुर्ग जो मेरे असातिज़ा भी हैं, उन लोगों ने यहाँ पर मैं बहुत सही अंदाज़ में आप लोगों के सामने पेश कर दी है। मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि उन बातों को रिपीट न किया जाए ताकि आपका वक्त मैं बचाने की मैं कोशिश करूँगा। वक़्फ़ लिल्लाह जो जायदाद होती है वक्त की, वो अल्लाह ही की मिल्कियत होती है। इसमें किसी हुकूमत की कोई वो मिल्कियत नहीं होती और उसके जो ट्रस्टियान होते हैं ना वो उसको बेच सकते हैं, ना उसको वो किसी को हदिया दे सकते हैं, ना वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ना उनके मरने के बाद में उनकी मीरास में उसको तकसीम भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो अल्लाह की मिल्क हुआ करता है। ये वक्त की जायदाद जो है ये एक अंदाज़े से अगर आप देखेंगे तो हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा हुआ यहाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम देखते हैं कि बहुत सारी औकाफ़ की और वक्त की जायदादें थीं। आप देखिए कि जैसा ख़ुद बैतुल्लाह का तज़किरा मिलता है हमको कुरान मजीद में भी और अहादीस मुबारका में भी कि वो भी वक्फ़ की जायदाद है, वो भी औकाफ़ की जायदाद है। ख़ुद हरम मदीना जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हम सब ईमान रखते हैं, जिनका रोज़े मुबारक वहाँ पर में है, वो जगह भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे सहाबा कि वो हदिया कर दे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हदियतन भी कबूल नहीं फरमाया, बल्कि उस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दे करके, उस वक्त का जो भी होगा सिस्टम, वो अमाउंट दे करके वो ख़रीद करके उसको वक्फ़ कर दिया और वो आज वैसी वक्फ़ है। अभी मैं आपको बताऊं कि आज के दौर के जो याजूज माजूज खड़े हुए हैं ये वहाँ तक के नहीं पहुँच सकते। अगर ये वहाँ तक पहुँचे होते
تو وہ یہ کہتے کہ بھئی اس کی رجسٹری دکھاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی رجسٹری وغیرہ ہوا نہیں کرتی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ وہ اس کی رجسٹری مانگ رہے ہیں آج کے دور میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 درخت کا ایک باغیچہ جو آج بھی موجود ہے اور انہوں نے وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ذوالنورین کہا جاتا ہے ان کو، اور وہ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے اور عشر مبشرہ بھی تھے۔ آج بھی مدینہ طیبہ کی بینک کے اندر میں ان کا اکاؤنٹ ہے، اور اس باغیچے سے ہونے والی آمدنی وہ وقف ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اب اس باغیچے کے فائدے سے اس سے کوئی سمجھو نہ کہ مسجد بھی نہیں بنائی جا سکتی، نہ کوئی مدرسہ بنایا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ واقف جو ہوتا ہے، وقف کرنے والا جو ہوتا ہے، اسلامی شریعت میں اس بات کی پابندی ہوتی ہے کہ وقف کرنے والے نے جس کام کے لیے وقف کیا ہے وہی کام اس میں کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وقف کیا تھا کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ آج بھی مدینہ طیبہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس باغیچے سے ہونے والی امداد جو ہے وہ غریبوں کو کی جاتی ہے۔ وقف للہ وہ تو کعبۃ اللہ بھی ہے، آپ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جامع مسجد دہلی، آج اس کی ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے کیلکولیٹر پر اس جائیداد کا حساب لگانا شروع کیا کہ وہ جائیداد کتنے کی ہو سکتی ہے، تو ان کے کیلکولیٹر نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ اتنی محنت جامع مسجد دہلی میں کیوں کر رہے ہو؟ آپ ناگپور کی جامع مسجد کا حساب اور ناگپور کی جامع مسجد اور جامع مسجد کا جو دوسرا اثاثہ ہے اس کا حساب لگا لو، انشاءاللہ آپ کے کیلکولیٹر میں بھی اس کا حساب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو اللہ سے لینے کا طریقہ اس کو معلوم ہے، اس لیے قرآن پاک میں جو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جامع مسجد ہماری جو مومن پورے کی ہے اس کا بھی آپ حساب لگائیں گے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ مغل بادشاہوں نے جو جائیدادیں دی ہیں ان کی رجسٹری دکھاؤ۔ جو آدمی رجسٹری نہیں دکھائے گا تو وہ اس کی وقف کی جائیداد نہیں مانی جائیں گی، بلکہ وہ جائیداد حکومت کی ہو جائے گی۔ یہ اسلامی شریعت کے اندر میں انڈائریکٹ مخالفت ہے۔ یہ اصل میں جیسا کہ ہمارے اکابرین نے بات کہی کہ یہ مسلمانوں کی جائیداد یہ ہڑپنے کی سازش کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی اس کے اندر ہے کہ وہ مسلمانوں کی عبادت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم کو وہ نماز سے روک دے۔ تمہاری مسجدوں کے اندر میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں، خطبات ہوتے ہیں، تقریر ہوتی ہے اور اعتکاف ہوتے ہیں، رمضان المبارک ہوتا ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، تمہاری عیدگاہوں میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ ان کو دھیرے دھیرے کر کے تمہاری سب چیزیں ان کو چھین لینا ہے۔ وہ تمہارے قبرستان میں ان کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے قبرستان ہیں، ہماری عیدگاہیں ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل ہیں، دواخانے ہیں، ہمارے پاس میں اسکول ہیں، ہمارے پاس میں مساجد ہے، ہمارے پاس میں مدارس ہے، ہمارے پاس میں مکاتب ہے۔ اہل ایمان والوں کے پاس میں اتنی جائیداد ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے اور ہمارے بزرگ نے اس کا کیلکولیشن لگا کر کے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر وقت کی جائیداد جو اس وقت انڈیا کے اندر میں ہیں، اگر وہ تمام چیزیں اگر ملا لی جائے تو دہلی جو اس ملک کا دارالخلافہ ہے وہ دہلی جیسے 3 شہر بسائے جا سکتے ہیں، جس کی سمجھو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کی قیمت اس کی ہوتی ہے، خربہ خرب روپے کی۔ اصل میں ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ
ان کے پاس میں اتنی جائیداد ہے، قانون کچھ ایسے بنا دیے جائیں کہ مسلمان جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آپ کو میں بتاؤں جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اس مسجد کو بھی کسی نے وقف کیا ہوگا، اس کی جگہ کو وقف کیا ہوگا۔ آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر میں اس مسجد کے جو ٹرسٹیان ہیں کیا وہ اس کے مالک ہیں؟ وہ صرف یہاں پر میں خادم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ان کی میراث میں وہ تقسیم ہونے والا ہے اور اس کو کوئی گفٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہبہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ان کے امتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جنہوں نے اس بات کی شریعت محمدی میں جس کی ابتدا کی تھی کہ انہوں نے مدینہ کے حرم کو گفٹ کیا تھا۔ ہماری بہت ساری جو پرانی مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، جو مغل بادشاہوں نے اس ملک کے اندر میں یاد رہے کہ 1150-1200 سال تک کے مغل بادشاہوں نے یہاں پر میں حکومت کی، اور بہت سی املاک اور بہت سی جائیدادیں انہوں نے یتیم خانوں کے لیے، مسافر خانے کے لیے، سرائے کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ اب اس وقت رجسٹری کا تو کوئی اس زمانے میں کوئی سسٹم ہی نہیں تھا اور کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ آرٹیکل 25 کے اندر میں ہمارے اس ملک کے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق جب سمجھو کہ جو قانون بننے کے پہلے جو چیز ہو جاتی ہے، جو اس وقت رجسٹری کا قانون ہی نہیں تھا، قانون بعد میں آیا، تو وہ اس کو اس قانون میں نہیں مانا جاتا، یہ ہمارے ملک کا آئین بولتا ہے۔ لیکن سمجھو آج کے دور کے جو ابھی اس وقت جو میں نے کہا کہ جو یاجوج ماجوج کھڑے ہیں، وہ کسی بات کو سننے کو اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے پاس میں کاغذات نہیں ہیں تو وہ تمہاری پراپرٹی مسلمانوں کی مانی ہی نہیں جائیں گی۔ کس کی مانی جائیں گی بھائی؟ وہ حکومت کی ہو جائیں گی۔ حکومت نے ڈپٹی کلیکٹر کو اس کا حاکم بنا دیا ہے۔ ڈپٹی کلیکٹر جو ہے وہ جو بولے گا وہ فائنل۔ اس نے تمہارے پاس میں کاغذات رہنے کے بعد میں بھی اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے کاغذات انکمپلیٹ ہے، مثال کے طور پر تمہارا نام کارپوریشن ٹیکس کی رسید میں نہیں چڑھا ہوا، یا NIT کے ریکارڈ میں نہیں ہے، یا RL نہیں ہے تمہارے پاس، یا سٹی سروے میں تمہارا میوٹیشن نہیں ہوا، تمہاری کوئی بھی خامی اور غلطی نکال کر کے وہ تمہاری پراپرٹی کو وہ ریجیکٹ کرنے کا ادھیکار انہوں نے اس بل میں کلیکٹر کو دے دیا ہے۔ وہ کلیکٹر مسجد کے متولی کو یا مدرسے کے صدر صاحب کو بلائے گا کہ بھئی آپ نے یہ کاغذات انکمپلیٹ بتایا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، آپ ہم کو لکھ کر کے دو کہ آپ یہ جگہ حکومت کو دے رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ متولی یا صدر صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے لکھ کر کے دے سکتا ہے؟ وہ متولی کی خود کی تو پراپرٹی ہے ہی نہیں، وہ لکھ کر کے تو دے گا نہیں۔ تو حکومت نے اس بل کے اندر میں اس کو یہ ادھیکار دیا ہوا ہے کہ وہ اس متولی کو یا صدر کو 6 مہینے کی سخت سزا اور 20,000 روپے جرمانہ اور زبردستی وہ پراپرٹی جو ہے حکومت کے کھاتے میں درج کرنے کا اختیار انہوں نے کلیکٹر کو دے دیا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو وقف کی ہوئی جائیداد ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، نہ کہ یہ کلیکٹر کی ملکیت اور نہ ہی وہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے۔ ہمارے قبرستان ہیں، مقابر ہیں، خانقاہیں ہیں، یتیم خانے ہیں، مسلمانوں کے پاس میں دنیا بھر کی اللہ پاک نے جائیدادیں رکھی ہیں۔ اب یہ وقف اللہ کی ملکیت ہے، ہم تم سے اس کا تحفظ کیوں مانگیں گے؟ مجھے آپ بتائیے کہ اس ملک میں جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 25 کروڑ مسلمان یہاں رہتے ہیں اس ملک میں، کوئی ایک مسلمان نے ہماری حکومت کو یہ عرضی نہیں دیا، یہ درخواست نہیں دیا کہ آپ ہماری اوقاف کی ملکیت کا آپ تحفظ کرو کر کے۔ ان کو ہماری جو پراپرٹی ہے اس کا تحفظ کرنے کا ان لوگوں کو بولا کس نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو اس کو ادھیکار دے دیا۔ کیوں؟ کہ پارلیمنٹ کے اندر میں وہ بل پاس نہیں ہو سکا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اور ہمارے اکابرین کی جو محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے ان الفاظ کے ساتھ کہ امن یجیب المضطر
اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ وہ کون ہے جو دل بے قرار کی دعاؤں کو اور ان کی پکار کو سنتا ہے؟ جب جب وہ اس کو پکارتے ہیں تو وہ ضرور ان کی پکار کو سنتا ہے اور پھر سے ان کو اس دنیا کے اندر میں برتنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ لیکن تم لوگ غور بہت کم کرتے ہو۔ بہرحال متولی صاحب کی میں اور کلیکٹر کی بات کر رہا تھا، تو مسلمانوں نے تو کسی نے ان کو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ بھئی آپ ہمارا تحفظ کرو۔ ان کو ہمارے تحفظ کی بڑی فکر ہے، کبھی ان کو ٹرپل طلاق کی فکر ہو جاتی ہے۔ اصل میں جیسا ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ ہے نا، مسلمانوں کی املاک کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہڑپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہم کو عبادتوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر آج ہم کھڑے نہیں ہوئے تو آنے والے کل کے اندر میں وہ اس بات پر بھی یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ روزہ رکھتے ہو، گورنمنٹ کی سروس کرتے ہو، آپ کے کام میں تساہل پیدا ہوتا ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، اس سے گورنمنٹ کا بڑا نقصان ہوتا ہے، آپ روزہ رکھنا بند کر دو۔ آپ حج اور عمرہ کیوں کرتے ہو؟ کروڑا کروڑ اور اربا ارب اور خربا خرب روپے آپ اس میں برباد کرتے ہو، آپ حج کرنا بند کر دو۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی عبادتوں پر حملہ کرنے کی مسلسل ان کی سازش ہے، اور ان کی سازش سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جیسے بزرگوں نے کہا کہ بھئی کوئی انسان کوئی آج کل مسلمان ہوتا ہے، وہ پرسوں کوئی چیز وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ وقف نہیں کر سکتا، اور اس کا 5 سالہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ برادران وطن کے لیے اور دوسری قوموں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ نہ قرآن اور حدیث میں 5 سال کی قید ہے، نہ اسلامی شریعت میں 5 سال کی قید ہے، اور ہمارے ملک کے آئین میں بھی کہیں 5 سال کی قید ہے ہی نہیں۔ یہ انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے 5 سال کی قید لائی ہے، یہ کچھ سمجھو کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر میں ہمارے بزرگوں نے اس بات کا پابند ہم کو کیا ہوا ہے کہ، اور مجھے بھی اس بات کا پابند کیا، اور میں خود سمجھو کہ اس پر عمل کرنے کے بعد میں آپ کو اس بات کی نصیحت دے رہا ہوں ہمارے اکابرین کے کہنے کے مطابق کہ یہاں موجود ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی، اور ہمارے جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، ایک ایک آدمی اس بات کو طے کرے اپنے ذمے۔ میں کسی سے عہد اور وعدہ نہیں لینا چاہتا، لیکن اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرے کہ ہم 50 آدمیوں سے ای میل کروائیں گے، آن لائن جو ہم موبائل کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ آنے والے کل میں یاد رکھو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہم کو رائٹنگ میں بھی جے پی سی کو ہم کو لیٹر بھیجنا پڑے رائٹنگ میں، اس کا بھی موقع آنے والے کل میں آ سکتا ہے، جو ابھی نہیں ہے۔ ابھی صرف ہم کو واٹس ایپ کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے ہم کو ان کو اپنا اعتراض درج کروانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کل جمعہ کا دن ہے، ہر مسجد کے اندر میں اس بات کا اہتمام ہو کہ نماز کے بعد میں ہمارے چند نوجوان جو ہے مسجد کے باہر ہوں، اور وہ 1 گھنٹے کی یہ سیوا دیں، یہاں پر خدمت دیں کہ وہ یہاں پر میں ان لوگوں کا جن کا ابھی تک کہ وہ نہیں ہوا ہے، جنہوں نے کیو آر کوڈ کا استعمال نہیں کیا ہے، وہ کیو آر کوڈ کا استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ کسی کے پاس میں موبائل نہیں ہوتا، کسی کے پاس میں موبائل تو ہوتا ہے لیکن اس کو کرنا نہیں آتا، ایسی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ اس میں خدمات کو انجام دیں، اور اس کے بعد میں آپ ان 50 لوگوں میں سے 10 لوگوں کا انتخاب کریں، اور ان کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ بھئی آپ بھی 50 لوگوں کو آپ یہ کام کریں، اور کیو آر کوڈ کا استعمال کر کے اپنے اعتراض کو درج کرائیں۔ اگر ہم نے یہ کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دن کا، آج ظہر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے پہلے تک 4 گھنٹے کے اندر میں 27 لاکھ اعتراضات جے پی سی کو مسلمانوں کی طرف سے جا چکے ہیں، صرف 4 گھنٹے میں 27 لاکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے جو ہمارے پاس میں 24 گھنٹے ہیں، اگر یہ تناسب رہا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 2 کروڑ اعتراضات اور جا سکتے ہیں، جبکہ ابھی تک کے
ابھی تک کے جو ریکارڈ ہے وہ 1.5 کروڑ کی خبر ہے کہ 1.5 کروڑ مسلمانوں نے اعتراضات اپنے درج کرائے ہیں، اور یہ بھی قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، لیکن ابھی تک کہ ہماری قوم جاگرک نہیں ہوئی ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ بھی ابھی تک کہ اتنی سمجھدار نہیں ہوئی ہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ موبائل کا اور آن لائن کا سسٹم کا زمانہ ہے۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور بہت میں شکر گزار ہوں اس مسجد کے تمام ذمہ داروں کا اور ٹرسٹیان کا، جنہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو یہاں پر میں پروگرام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بزرگ ہیں، سبھی لوگ جہاں پر حاضر ہیں، سب کے نام آپ لوگ جانتے ہیں، سب کا میں بہت بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گلشن کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔